अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन अवान। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात का इंदिया दिया है, मुज़ाकरात की बात की है और इस हवाले से ये कहा गया है कि नाराज़ बलूच क़यादत के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला किया गया है। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी ने कहा था कि बलूच नाराज़ अनासर के साथ बात करने के लिए तैयार हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहाँ पर सूरत हाल बेहतर हो सके, लेकिन सिर्फ़ उन ग्रुपों के साथ बात की जाएगी जो इंडिया के साथ राबते में नहीं हैं। अब बलूचिस्तान की सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर कौन कौन सी मुसल्लह तंजीमें दहशतगर्दी कर रही हैं, नाराज़ बलूच कौन हैं, नाराज़ बलूच रहनुमा कौन हैं जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और किन के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, और कौन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो गैर मुल्की एजेंसियों की कठपुतलियों के तौर पर वहाँ पर काम कर रही हैं और उनका मकसद जो है वो बलूचिस्तान की आवाम, आम आदमी, आम बलूच नहीं है, बल्कि वो गैर मुल्की एजेंसियों का जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है, जो बलूच आवाम का भला चाहता है, जो आम बलूच की भलाई चाहता है, वो कभी भी पाक फ़ोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, लेवीज़, आर्मी के ऊपर या आम आदमियों, आम शहरियों, आम पाकिस्तानी के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान गैर मुल्की एजेंसियों की जो है वो खेल का मैदान बना हुआ है। ख़ास तौर पर रॉ ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रखी है, बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर लगा रखा है, लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। बाकायदा तौर पर वहाँ से नौजवानों को वरगला के ले जाया जाता है और उनकी भारत में दहशतगर्दी की तरबियत करने के बाद उनको वापस बलूचिस्तान छोड़ा जाता है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर तख़रीब कारी कर सकें और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश कर सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल है कि वो गैर मुल्की एजेंसियों के जो दरपर्दा खेल हैं उनको न सिर्फ बिगाड़ते हैं बल्कि उल्टा उनके लिए वबाल जान बना देते हैं। और हमारे जवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं बलूचिस्तान के अंदर। जो शोरश है उसको गैर मुल्की एजेंसियों की जो दखल अंदाज़ी है, जो दरअंदाज़ी वहाँ से वो करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और दहशतगर्द जो वहाँ पर उन्होंने पाल रखे हैं उससे आम बलोच को महफूज रखने के लिए, आम पाकिस्तानियों को महफूज रखने के लिए हमारी आर्मी ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और बलूचिस्तान की पुलिस ने, एजेंसियों ने जिस शानदार तरीके से मुकाबला किया है इस तख़रीबकारी की कार्रवाइयों का, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर रॉ की जो मुदाखलत है, हमारी अफ़वाज ने जिस तरह से उसको बेनकाब किया है, पूरी दुनिया में इसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि किसी गैर मुल्की एजेंसी की अपने मुल्क के अंदर मुदाखलत को बाकायदा सबूतों के साथ जो है वो बेनकाब किया जाए। और पाक आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया है। वो अलग बात है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, वो जानबूझकर खामोश हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिनके ऊपर अलग से बात की जा सकती है। जो भारतीय एजेंट रॉ का जासूस कुलभूषण यादव पकड़ा गया, उसने साफ तौर पर सब कुछ बता दिया। उसके बाद गुंजाइश तो पहले भी, उससे पहले शक ही नहीं थी कि भारत कैसे यहाँ पर दरअंदाज़ी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के ज़रिए कर रहा है। लेकिन उसके एतराफ़ी बयान ने बहुत सारी चीज़ों को वाज़ेह कर दिया और इसके अलावा भी बहुत सारे नेटवर्क्स पाक आर्मी ने पकड़े हैं जिन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, बताया कि वो कैसे-कैसे रॉ से फंडिंग लेके दहशतगर्दी करते हैं। अब हम कुछ तंजीमों की बात करते हैं जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और बलूच यूनाइटेड आर्मी जो है मुसल्लह दहशतगर्दी वहाँ पर कर रही हैं। उन्होंने जो बलूच लिबरेशन आर्मी है BLA, इन्होंने बाकायदा एक छोटी सी आर्मी अपनी बना रखी है। दहशतगर्दों की एक तंजीम है ये, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, शहरों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कार्रवाई इन्हीं दहशतगर्दों ने की, कार्रवाइयाँ उसको बाकायदा तौर पर इन्होंने तस्लीम किया। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दे दी गई। अगर ये बलूचिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, बलूच आम आदमी के साथ मुखलिस हैं, तो इसके बावजूद जो है वो इनकी जानिब से कार्रवाइयाँ नहीं रोकी गई और बाकायदा तौर पर हमले, गुरीला हमले जो हैं उनके दावा भी किया गया है। अब जो हुकूमत वक्त की ये शर्त है कि इंडिया के साथ राब्ता करने वाले जो बलोच हैं, तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके साथ बात नहीं होगी, तो किसी भी मुल्क की जो फ़ौज है, किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है, उसका यकीनन यही स्टैंस होता और यही होना चाहिए था कि जो गैर मुल्कियों के हाथों में पले, उनके हाथों में खेले और आपके वतन के, अपने ही वतन के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़ और कौम के ख़िलाफ़ काम करे, उनके साथ मुज़ाकरात बनते भी नहीं हैं। लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ पर जो बलोच हैं, जिस तरह के अल्लाह नज़र बलोच हैं और बलोचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक के सबसे
متحرک جو دھڑے ہیں بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں اللہ نذر بلوچ، اور یہ پہاڑوں کے اوپر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ بھی مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو آقا ہے ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ جو غیر ملکی ایجنسیاں وہ بالکل نہیں چاہیں گی مذاکرات ہوں اور پاکستان کے اندر امن آئے۔ اب پاکستان کی افواج، حکومت پاکستان مسلسل اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تمام اختیارات، تمام تر طاقت ہونے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں، ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کو مان کے ان کو واپس آئین پاکستان کے تحت لایا جائے، لیکن آپ لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ جو بے روزگار بلوچ نوجوان ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کو پیسے کا جو لالچ دیتے ہیں، تنخواہوں کا لالچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، اور اس طرح سے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ کوئی بلوچستان کی عوام کے لیے، بھلائی کے لیے، بلوچ دھرتی کے لیے، پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہرائی جاتی ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی بھی طرح سے سی پیک کو مکمل ہونے سے روکا جائے، سی پیک کے خلاف سازش کی جائے۔ سی پیک جو اگر بن گیا تو وہ پاکستان کے لیے ایک سنگ میل کا ثابت ہوگا، اس کو روکا جائے، پاکستان کے اندر استحکام نہ آنے دیا جائے، پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے اوپر مسلسل حملے کیے جائیں، عام آدمی کو نقصان پہنچایا جائے، سی پیک کو رول بیک کیا جائے۔ یہ ان کے ایجنڈے ہیں، تو یہ مذاکرات کیوں کریں گے؟ کس طرح چاہیں گے کہ کیوں ان کے بیرونی آقا جو خفیہ ایجنسیاں وہ چاہیں گی کہ مذاکرات کے ٹیبل پر جا کے بیٹھیں اور اپنی کارروائیاں ختم کریں اور امن لے کے آئیں وہاں پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ جن کے رابطے اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور ہماری آرمی نے دن رات الحمدللہ پاک فوج نے کام کر کے ان کے روابط کو پکڑا ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہیں، تو ان کے ساتھ ہم مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو ناراض ہیں ان کو آپ نے ورگلایا ہوا ہے، ان کو آپ پہاڑوں کے اوپر لے گئے، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ان کو بات کرنے دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح جی جو اللہ نذر بلوچ ہیں، اس کے بعد جو سب سے زیادہ وہاں پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو متحرک ہیں وہاں پر، وہ بشیر زیب ہیں۔ اگر ان کی ہم بات کریں تو وہ بھی وہاں پر متحرک ہیں۔ مختلف جو تنظیمیں ہیں، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ یونائٹڈ آرمی کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائیاں مسلسل کی جا رہی ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کریں خان آف کلات کی، جو چاہتے ہیں وہ بھی مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ فی الحال تک وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب جو ہیں، وہ بھی کسی صورت مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور کسی طرح سے امن یہاں پر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف دہشت گردی چاہتے ہیں۔ بشیر زیب کراچی اور بلوچستان میں حملوں اور دھماکوں کے متعدد واقعات میں پولیس کو مطلوب ہیں، اور سندھ سی ٹی ڈی کی جانب سے ایک ریڈ بک جو جاری کی گئی اس کے اندر بھی ان کا نام شامل ہے۔ تو اس طرح کے دہشت گرد جو را کے اور دوسری ایجنسیوں کے پیرول کے پر ہیں، جو ان سے جو مدد لے کے پاکستان کے استحکام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے جی مذاکرات ہوں اور بلوچستان کے اندر امن آئے؟ ان کا ایجنڈا، ان کے آقا جو ہیں، ان کا تو ایجنڈا ہی بالکل مختلف ہے، پاکستان کے استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ جس بہترین انداز میں پوری دنیا کے لیے یہ مثال پاک فوج نے قائم کی ہے، دہشت گردی کو جس انداز میں اور جس کامیابی کے ساتھ پاک فوج نے شکست دی ہے دہشت گردوں کو، وہ دنیا کی اور کوئی فوج نہیں کر سکی۔ آپ دیکھیں نیٹو نے کیا کیا ہے، امریکہ، دنیا کا کوئی ملک دہشت گردی کے خلاف وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ الحمدللہ جو پاک آرمی نے کی، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، جس طرح سے جو شمال وزیرستان اور دوسرے جو علاقے تھے ان کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا، جو عسکریت پسندی سے وہاں سے ختم کی گئی، اور اب وہاں پر دوبارہ سے زندگی معمول کے اوپر لوٹ آئی ہے۔ تو یہ پاکستان کی آرمی کی جو کامیابیاں ہیں پوری دنیا کی افواج کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں۔ تو ان کو یہ پتہ ہے، یہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بلوچ لبریشن BLA، بلوچ لبریشن فرنٹ، اور اس کے علاوہ جو دوسری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی تنظیمیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاک فوج کے ساتھ کھل کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بلوچ یونائٹڈ آرمی، یہ کبھی بھی ان کے اندر یہ ہمت ہے ہی نہیں کہ کھل کے پاکستان آرمی کے ساتھ ان کے سامنے آئے، 10 بدس لڑائی کریں۔ یہ صرف چوروں کی طرح، ڈاکوں کی طرح لک چھپ کے وار کرتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ پاک فوج کے جو پنجے ہیں اس سے پھر بھی یہ بچ نہیں پاتے۔ یہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی جانب سے ناراض بلوچ رہنماؤں کے لیے ایک بہترین اور سنہری موقع ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آئین پاکستان کے تحت واپس آئیں، اور جو ایک لا حاصل جنگ ہے
جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ محدود پیمانے کے اوپر جو آپ لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی اللہ نذر بلوچ اور بشیر زیب کے علاوہ کچھ ناراض بلوچ جو ہیں، بلوچ رہنما، وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، جن کا ان مسلح تنظیموں کے اوپر کوئی اختیار اتنا خاص نہیں ہے، کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے۔ ان میں برامداغ بگٹی ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مذاکرات کے لیے کبھی تیار بھی ہوتے ہیں اور کبھی پھر وہ مذاکرات سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بات کر کے ان کو جو ہے ٹیبل کے اوپر لا کے واپس بھی لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ ان کا اثر و رسوخ کتنا ہے بلوچستان کے اندر برامداغ بگٹی کا، تو وہ صرف ایک تحصیل کی حد تک محدود ہیں، اتنا زیادہ کوئی اثر و رسوخ ان کا نہیں ہے۔ جنوبی مکران میں اللہ نذر بلوچ جو ہے وہ سب سے متحرک اور مضبوط دھڑا ہے۔ صرف مکران کے اندر جو برامداغ ہیں ان کا کوئی اتنا زیادہ اثر و رسوخ وہاں پر نہیں ہے۔ جو بلوچ باہر بیٹھے ہیں، جو مسلح دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نذر بلوچ جو ہے وہ ان کی تنظیم جو ہے وہ مکران کے اندر، جنوبی مکران کے اندر متحرک ہے، اور وہاں پر اس کے چند ہزار جو چند سو لوگ ہیں وہاں پر ان کے موجود ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد میں وہ بلوچ معصوم نوجوان ہیں جن کو ورگلا کے وہاں پر دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی جا رہی ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خانف کلات، برامداغ بگٹی یا مری برادران، جس میں ہربیار مری اور مہران عرف زامران مری جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن وہ ان مسلح تنظیموں کے اوپر کوئی اتنا اثر و رسوخ رکھتے نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو ناراض بلوچ رہنما، ان کے ساتھ یقیناً بات ہونی چاہیے۔ ریاست وہاں ہے اور ریاست اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں ان کے ساتھ مذاکرات کرتی نہیں ہیں، اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ جو ناراض ہیں، جن کے مطالبات جائز ہیں۔ لیکن جو دہشت گرد ہیں، جو مسلح کارروائیاں کرتی ہیں، وہ ایک الگ جو ان کا معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری فورسز، ہماری فوج، وہ جو ہماری ایجنسیاں، وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ انتہائی سنہری موقع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ جو لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، بلوچستان کے عوام سے پیار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور آئین پاکستان کے تحت واپس آئیں، اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں۔ دیکھیں، پورے ملک میں بسنے والے جو لوگ ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم، چھوٹی بڑی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ بات جو ہے، جو آپ کے تحفظات ہیں، ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، اور یہی موقع حکومت پاکستان آپ کو فراہم کر رہی ہے، اور اسے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ البتہ جو امریکہ جو بھارت کے ساتھ، بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، ان سے الگ طریقے سے نمٹا جائے گا، اور الحمدللہ اس کے لیے پاک فوج، ہماری جو فورسز ہیں، ہمارے جوان جو ہمارا فخر ہیں، وہ موجود ہیں۔ اور ہمیں اس چیز پر الحمدللہ اللہ کے شکر کے بعد فخر ہے کہ ہماری آرمی کو شکست دینے کی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور یہ کئی مرتبہ ثابت ہو چکا ہے، اور دنیا بھر میں سب سے بہترین اور سب سے کامیاب دہشت گردی کے خلاف جنگ اسی آرمی نے لڑی، جو آپ کے تحفظ کے لیے، بلوچ بھائیوں کے تحفظ کے لیے، پورے پاکستان کے تحفظ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ یہ جو مذاکرات کا ایک حکومت نے سنہری موقع دیا ہے، اس سے محب وطن بلوچ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جی، چینل کا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور جو ویڈیوز ہیں ان کو آگے بھی شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے اپنا یوٹیوب چینل۔